बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जवाब नामा की इस लाइव एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मुदस्सिर रशीद साहब हैं जो कतर से हमें ज्वाइन करेंगे, और खालिद महमूद अब्बासी साहब जो आपको पता है मरी की पहाड़ियों के दरमियान से इस जवाबनामा प्रोग्राम को हमारे साथ मुसलसल लाइव कर रहे हैं। और ये जो हमारी सीरीज़ है इसमें डॉक्टर इसरार अहमद साहब की ज़िंदगी के ऊपर उसके कुछ अहम पहलू उसकी तरफ रोशनी डाली गई, और आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें उनके बारे में रखी गई जो आम तौर पे इतनी हाईलाइटेड नहीं है। आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो डॉक्टर साहब की खिदमात का जो सिलसिला है हम उसी को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर साहब जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं ये 1932 का वक्त है, और 1932 उस वक्त जो ओवरऑल सूरत हाल है उम्मत मुस्लिमा की, अगर हम ख़ास तौर पे बरे सगीर जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा उसको फोकस करें तो शेखुल हिंद जो थे मौलाना महमूदुल हसन साहब, उनको अलीगढ़ से एक उम्मीद पैदा हुई थी, और अलीगढ़ मुसलमानों का एक मरकज़ बनता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं जो उलमा से मायूस होकर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अल्लामा इकबाल की जो शायरी है वो उसका बहुत गलगला है, बहुत ज़ोर व शोर है, मुसलमानों के अंदर एक बहुत ही मकबूल शख्सियत है अल्लामा इकबाल की। और साथ साथ हम ये देखते हैं कि तहरीक खिलाफत उस वक्त चली है मुसलमानों के अंदर, एक बड़ी मूवमेंट जिसके अंदर हिंदुओं तक ने हिस्सा लिया, इतनी इफेक्टिव मूवमेंट थी। और डॉक्टर साहब की इस दुनिया में आने के साथ ही एक जो बड़ा इवेंट है वो मौलाना मौदूदी की शख्सियत का आलम इस्लाम का जो उफक है उसके ऊपर एक सूरज की तरह नमूदार होना है। तो ये बहरहाल एक ओवरऑल सूरत हाल है जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब जब उन्होंने अपनी शऊरी ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो आज का जो हमारा पैनल है हम उसको खुशामदीद कहते हैं मुदस्सिर साहब और खालिद महमूद अब्बासी साहब को, और हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। तो मुदस्सिर भाई मैं आपसे पहला क्वेश्चन लूंगा, और हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस वक्त डॉक्टर साहब ने अपनी आंख खोली है इस दुनिया में, उस वक्त आलम इस्लाम को कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस दरपेश थे जो खास तौर पे जो फिक्री पहलू थे जो ओझल हो चुके थे नजरों से, तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी हाईलाइट करें इस चीज को। जी जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये बहुत अहम क्वेश्चन है इस लिहाज से कि किसी भी शख्सियत की यानी अगर आपने अजमत को परखना है या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी लिहाज से उसको आपने देखना है तो उसके जो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो होता है, सियासी और नज़ाती मंजरनामा, उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब ने जब आंख खोली, या डॉक्टर साहब ने अपनी शऊर की आंख खोली आप कह सकते हैं, तो दुनिया में भी बहुत बड़ी बड़ी तब्दीली रूनमा हो रही थी। 20वीं सदी वैसे भी तब्दीली की सदी का इसके पहले जो क्वार्टर जो खत्म हुआ तो उसमें बड़ी रूनमा हुई। यानी सबसे पहले तो जो जंगे अजीम अव्वल जो थी, यानी पहली जंग अजीम, उसके अंदर यूरोपियन जो ताकतें थी आपस में टकराई, और इसकी वजह से दुनिया का जो है नक्शा वो तब्दील होना शुरू हुआ। मुसलमान जो ममालिक थे जो इन कॉलोनियल पावर्स के ज़ेरे तहत थे, उन पे इनका गलबा था, एक जिसे समझ लें कि ओपनिंग नजर आई, एक उम्मीद की किरण नजर आई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खिलाफत उस्मानिया इसी के जो आफ्टर शॉक्स को बर्दाश्त ना कर सकी, और वो उसकी डेमोलिशन होगी 1924 में। बिल्कुल। तो ये पहला क्वार्टर गुजर चुका था। अब दूसरा जो क्वार्टर शुरू हुआ उसमें हम देखते हैं कि पूरे आलम इस्लाम में एक हरकत नजर आती है कि एक रिजुविनेशन की एक जिसे कहते हैं ना काबिश हमें उसका जो है पता चलता है। एक लिहाज से तो हम देखते हैं कि आइडियोलॉजिकल सतह पे भी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो समझ लें कि पैदा हुई और उन्होंने अपना इम्पैक्ट डालना शुरू किया। तो हम ये देखते हैं कि वो जो जब डॉक्टर साहब ने अपनी शऊर की आंख खोली उस वक्त समझ लें कि 40s का जमाना था। ये वो दौर है जब दूसरी जंग अजीम भी हुई, उसके बाद तो सारी बातें पूरा नक्शा ही दुनिया का तब्दील हो गया। तो यानी डॉक्टर साहब ने इन सब जो है जो हालात थे उनको से उसका मुशाहदा किया। लेकिन जो असल बात जिस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वो नजरियाती असल में डोमेन है कि फिक्र इस्लामी के ऊपर क्या क्या जो है धब्बे पड़ चुके थे उसके जो खुशनुमा चेहरे के ऊपर। तो वो हम देखते हैं तो उसकी जो स्टोरी है वैसे वो है।
وہ شروع ہوتی ہے یعنی دور ملوکیت سے. دور ملوکیت میں سب سے پہلا اسلام جو صحیح فکر ہے اس کے اوپر پڑا، وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے انقلابی اسپرٹ یا انقلابی جو سوچ ہے اس کے اوپر پڑا. جب ملوکیت نے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد عبداللہ بن زبیر تھے، اس طرح اور کئی لوگ جو تھے ان کو بری طرح کچل دیا، اور جو سمبل آف ریزسٹنس جو تھے یعنی اس امت کے، ان کو ایک طرح سے بالکل گمنام کر دیا گیا. تو یہ پہلی سمجھ لیں کہ چوٹ لگی صحیح اسلامی فکر کے اوپر کہ اس کی جو ریولوشنری اسپرٹ تھی، اور جس پہ آگے جا کے میں بات کروں گا کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہوگی. پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا حادثہ جو امت مسلمہ کی اس یعنی جو فکر اسلامی میں پڑا، جو رونما ہوا، وہ تھا جب یہ خلافت ابن عباس صوفی تھاٹ کا جو ہے امپیکٹ ہوا. یہ امپیکٹ جو ہے اس نے جو ایک بہت بڑا اصول تھا اسلامک فکر کا، کہ جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. یعنی کسی ایسی بات کے پیچھے نہ لگو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، جس کے بارے میں تم جو ہے وہ اچھی طرح جان نہیں لیتے، عقلی استدلال سے اس کو حاصل نہیں کر لیتے. من گھڑت روایات اور جو ہے توہمات کے پیچھے نہ لگو. یہ چیز جو ہے اس میں ایک بہت بڑا رکھنا پڑا، اور صوفی جو فکر ہے اس کی ترویج ہونا شروع ہوئی، اور اس کے پھر بہت زیادہ نقصانات ہیں جن پہ آگے جا کے انشاءاللہ بات کریں گے. اور پھر جو تیسری چوٹ پڑی وہ پھر آپ کو پتا ہے کہ 20th سینچری میں خاص طور پہ جب خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی، تو دنیا آلریڈی جو ہے وہ سیکولر تھاٹ کو جو ہے قبول کر چکی تھی. وہی دین و دولت میں جو جدائی ہے وہ جو ہے وہ رونما ہو چکی تھی. تو یہ یعنی جیسے اقبال نے بھی کہا نا کہ ہوئی دین و دولت میں جسم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری. تو یہ تین بڑی سمجھ لیں کہ دھبے ہیں جو اسلامی فکر کے روشن چہرے پہ پڑ چکے تھے. تو یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی تناظر میں پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی اگر کاوش کو دیکھیں گے تو زیادہ صحیح طریقے سے ہم ان کی جو شخصیت ہے، اس کی عظمت کو ہم جو ہے نا پرکھ سکتے ہیں. تو یہ اصل بیک گراؤنڈ ہے، اور اس میں پھر ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے پہلے علامہ اقبال جیسے آپ نے ذکر کیا، اور ابو کلام آزاد اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو ہے ایک بڑی کاوش کی تھی کہ اس فکر کی ریجوینیشن کے لیے. تو اس پہ پھر ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ڈاکٹر صاحب کی کیا کنٹریبیوشنز ہیں اس حوالے سے. تو یہ ہے اصل میں جی پولیٹیکل، میں نے بتایا آپ کو منظر نامہ کیا تھا وہ، اور پھر آئیڈیولوجیکل منظر نامہ کیا تھا عالم اسلام کے اندر فکر اسلامی کے حوالے سے، یہ جاننا بہت ضروری ہے. جی جی خالد صاحب آپ کی طرف ہم چلتے ہیں اور اسی کویسچن کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو شخصیات جن کا ذکر ہو رہا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا مودودی ہیں، اور شیخ الہند ہیں. تو یہ جو شخصیات تھیں، ان کا ریفارم موومنٹ میں، جو اسلامک ریفارم موومنٹ ہے، جو تجدید ہے، اس کے حوالے سے کیا کردار ہے؟ اس کے حوالے سے آپ مختصراً اگر کچھ روشنی ڈالیں تاکہ ہم پھر اس چیز کو بلڈ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان شخصیات کے ساتھ انہوں نے مسلسل جوڑا ہے، اور اپنے آپ کو انہی کا تسلسل انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے. تو تھوڑا سا آپ اس حوالے سے بھی روشنی ڈال دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چند جملوں میں ذرا تھوڑا اس کا بھی پس منظر عرض کر دوں جو اس سے پہلے کا پس منظر ہے، فکری پس منظر ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے رجوع الی القرآن، اس کا منظر اور پس منظر. اس میں آپ نے یہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک مضمون اس میں شامل کیا جو تحریر تو ان کی بہت پرانی تھی لیکن اس کتاب میں انہوں نے شامل کیے کہ جو اصل اسلام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، اس کی دو حقیقتیں تھیں، ایک قرآن مجید اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ. ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے وہ 93 ہجری میں آیا ہے ابتداءً، اور وہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ یہاں برقرار بھی نہیں رہا. اور اس کے بعد جو اصل میں یہاں مسلمانوں کا غلبہ ہوا ہے، 1206 میں تخت دہلی پر مسلمان بیٹھے ہیں، اور یہ تو ملوکیت کا دور ہے جب وہ جڑیں پکڑ چکا ہے. اور اس دور میں جو اسلام ہندوستان میں آیا ہے، اس کی دو خاصیات ہیں. ایک اس میں بڑا شدت پسندانہ جو ہے نا وہ ایک تقلید جامد اس میں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ تصوف کے جو کچھ تصوف میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، وہ اپنے پورے پیکج کے ساتھ اس کے اندر شامل ہے. تو ہندوستانی اسلام میں تو شروع سے یہ دو چیزیں موجود رہی تھیں جو اس خالص اسلام سے ذرا ہٹ کر تھیں، جو اجمی اسلام اس کے اندر داخل شدہ تھا. لیکن یہ کہ جو دور خاص طور پہ 19ویں صدی کی بات کر لیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں پہ انگریز پوری طرح چھا چکا ہے، اور اب وہ جو بچا کھچا اسلام تھا نا وہ بھی گویا اب اس کو بھی لپیٹا دیا جا رہا ہے. پوری دنیا کا منظرنامہ آپ نے دیکھ لیا، اور پھر یہ کہ ہندوستان بھی اسی میں آ گیا، اور وہ جو فکر مغرب ہے اس کا ہماگیر استیلا جیسے باقی دنیا میں تھا، اسی کی لپیٹ میں ہندوستان بھی آ گیا.
اسی صورتحال کو دیکھ کر مولانا حالی نے فرمایا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اور وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے، تو دین غریب الغربا ہو چکا۔ تو اب اس میں مختلف شخصیات اٹھی ہیں جنہوں نے اپنے طور پر، کسی نے مسلمانوں کو جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، تو کسی نے اسلام کے اٹھانے کی بات کی ہے۔ تو ہم جس پس منظر میں بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اٹھانے کی جنہوں نے کوشش کی سو کی، لیکن جنہوں نے اسلام کو زندہ کرنے کی اور نشت ثانیہ اسلام کی دوسری اٹھان کی جنہوں نے کوششیں کی ہیں، وہ شخصیات ہمارے زیر بحث ہیں۔ اس کو بھی اگر میں مختصراً عرض کروں تو دنیا کا جو منظرنامہ جیسے ابھی ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ بس ایک سیکولر جو ہے فکر اور سوچ وہ غالب آ چکی ہے، اور یہ جو نیریٹو ہے، جو دنیا کا نیریٹو ہے، اس کو ہمارے دین کے جو رہنما ہیں، ائمہ ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو دانشور ہیں، انہوں نے بھی دین کا ایک ایسا ورژن تیار کر لیا ہے جو اس سیکولر نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ لہٰذا وہ سوچ ہے جو ایک جملے میں جس کی عکاسی ہوئی تھی کہ ہمیں انگریز کے ساتھ کوئی جو ہے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ غیر اخلاقی کام ہمیں کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ انگریز نے ہمیں جو ہے وہ نماز روزے کی اجازت دے رکھی ہے۔ تو گویا ہم مسلمانوں کی سوچ بھی، اور یہ بہت یعنی جید لوگوں کی سوچ، بڑے علماء کی لوگ، خاص الخاص لوگوں کی سوچ یہ بن چکی ہوئی تھی کہ اصل میں دین تو بس یہی نماز روزہ حج و زکوٰۃ ہے۔ اسی پہ پھپتی چست تھی علامہ اقبال نے کہ ملا کو جو ان میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد۔ اب اس میں جو شخصیات اٹھی جیسے علامہ اقبال، پھر اس کے بعد 20ویں صدی کی شخصیات ہیں، پھر یہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، اور یہ مولانا ابوالکلام آزاد 1912 سے 1920 والے مولانا ابوالکلام آزاد۔ 1920 کے بعد جو کانگریس میں شامل ہو گئے ان کی نہیں بات کر رہے ہیں، ہم ان ابوالکلام کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے حزب اللہ بنائی تھی، ہم ان ابوالکلام کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے الہلال اور البلاغ نکالا تھا، وہ ابوالکلام آزاد، جنہوں نے دوبارہ گویا خلافت کی جو ہے وہ آواز لگائی تھی، جنہوں نے اس حکومت الہیہ کا زوردار جو ہے وہ نعرہ دیا تھا، اور جنہوں نے اس مقصد کے حصول کے لیے حزب اللہ بنائی تھی۔ لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ جس درجے میں بڑی مضبوط گرفت ہے جو ہمارے روایتی علماء کی عوام کے اوپر، اور وہ جو روایتی علماء ہیں وہ کسی طور ابوالکلام کے لیے کوئی جگہ ان کے لیے جو چھوڑنے کے لیے یا سپیس دینے کے لیے انہیں تیار نہیں ہے، اور خاص طور پر شیخ الہند جیسی شخصیت کی حمایت کے باوجود بھی ابوالکلام کے لیے کوئی جو ہے وہ تسلی کا سامان نہیں ہو سکا، تو وہ پھر اس رخ سے بالکل مایوس ہو کے وہ کانگریس کی طرف چلے گئے۔ اب پھر وہ خلا پیدا ہو گیا، اور پھر اٹھے ہیں مولانا مودودی، اور میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کی تاریخ پیدائش اور ان کی الجہاد فی الاسلام کی اشاعت کی کوئی ایک ہی سن ہے کہ جس میں یہ دونوں کام ہوئے ہیں۔ تو بعد میں جب لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں ابتدائی عمر میں وہ جو بھی یہاں پہ قومی قسم کی جو جد و جہد ہو رہی تھی، ظاہر ہے پہلے تحریک خلافت چلی، اس کے تو اثرات ابھی معاشرے میں ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر صاحب کی عمر کوئی 8 سال کے قریب ہوگی کہ جب جو ہے وہ قرارداد پاکستان پاس ہوئی ہے لاہور میں، اور اس کے بعد تحریک چل پڑی ہے، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے انہوں نے قائد اعظم سے بھی ملاقات کی تھی، تو گویا تحریک پاکستان کے بھی ایک فعال کارکن تھے۔ اور یعنی یہ جو متحدہ ہندوستان میں ڈاکٹر صاحب کی جو اٹھان ہوئی ہیں وہ ایائی فکر کے ساتھ نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہ وہ ایک قومی جذبہ اور قومی جو ایک غیرت اور حمیت اور مسلمانوں کے حقوق اور ان کے لیے آزادی، تو یہ ان کی سوچ کا حصہ بنا۔ اور ظاہر ہے یہ ابھی ان کی 47 میں پاکستان بنا ہے، تو اس وقت ان کی عمر بھی 15 سال کے آس پاس تھی۔ البتہ یہ کہ یعنی پاکستان کی تحریک کے بالکل آخری ایام میں ان کا تعارف مولانا مودودی سے ہو چکا تھا، اور سورہ یوسف کی جو ہے وہ تفہیم القرآن میں جو اس زمانے میں ترجمان القرآن میں جو تشریح آ رہی تھی وہ اس کا مطالعہ کر چکے تھے پاکستان میں آنے سے پہلے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو مدثر بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں۔ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ شعوری عمر کی اپنی آنکھ کھولی ہے، تو جو ہماری گفتگو کا یہ آج موضوع ہے کہ فکری اسلامی کی تجدید اور اس کے اندر ریفارم اور ریوائول، اس کی جو احیاء ہے، تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے اپنی کنٹریبیوشن پھر کب سے کرنا شروع کی، یہ تھوڑا سا بتائیے گا، اور اس میں پھر کس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے یہ منازل طے کی، ان کی زندگی کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔
جی اصل میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ خالد صاحب نے بھی اس پہ بڑی تفصیلی مطلب بات کی کہ یہ جو بڑی بڑی جو سمجھ لیں کہ پرورژنز آ گئی تھیں اسلامک تھاٹ کے اندر، فکر اسلامی کے اندر، اس میں سب سے بڑے جیسے میں نے کہا کہ جو آئیڈیولوجیکل اسپرٹ ہے اس کا خاتمہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو تھی وہ اب جیسا کہ بات ہم نے کی کہ سیکولرزم پوری طرح مسلط ہو چکا تھا، اور سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ اس طرح مسلط کر دیا گیا تھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور فکر جو ہے وہ اس کا وجود جو ہے نا وہ باقی نہیں رہا تھا. ایون کہ جیسا کہ خالد صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے جو روایت پسند طبقے ہیں ان کے ہاں بھی دین کی اب وہ تعبیر آ گئی تھی جس کے اندر جو اسلام کا وہ جو پولیٹیکل اکنامک سوشل ایسپیکٹ ہے وہ بالکل نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. تو اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کاوش ہے وہ علامہ اقبال نے اس کا سمجھنے کی ایک طرح سے آغاز کیا اور ملٹیپل ڈائمینشنز میں جو ہے اس پر کام کیا. اس کوئی دری بات ہے، بڑے واشکاف الفاظ میں علامہ اقبال نے واضح کیا کہ وہی دین و دولت جسم جدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری، اور جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، ٹھیک ہے، جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو یہ بات تو آلریڈی موجود تھی، یعنی اگر ہم اس ایکسپیکٹ سے دیکھیں تو علامہ اقبال نے اس کو ہائی لائٹ کیا. پھر ابوالکلام آزاد نے اپنی تحریر کے ذریعے اس کو بڑے کہتے ہیں اس کو پیش کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے تو بڑی مزید تفصیل کے ساتھ یعنی اس کے مختلف ایسپیکٹس کو کھولا. تو اس حوالے سے دیکھا جائے، اس ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ جو ہے کم ہیں لیکن ہیں بڑی نوٹیبل. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں جو ہے کچھ معاشی اسلام کے جو معاشی نظام ہے اس میں زمین کے سود کے حوالے سے جو کہ غیر حاضر زمینداری ہے اس کے جو ہے نا حوالے سے کچھ ریلیکسیشن آ گئی تھی اس کی، انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو ریفارم کر دیا اور اس کو اصل جگہ پہ لے آئے. حالانکہ علامہ اقبال کے ہاں تو یہی سوچ تھی جو کہ بعد میں ڈاکٹر صاحب نے اس کو ریوائو کیا. دوسری بات جو ہے اسلام کے جو پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی یہ جو انسائٹ تھی بڑی زبردست تھی کہ انہوں نے امریکن جو پریزیڈنشل ماڈل ہے اس کو خلافت جو ہے نظام خلافت کے قریب تر قرار دیا. یہ اہم کنٹریبیوشنز ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے خطبات خلافت ہیں اس کے اندر ان چیزوں پہ جو ہے انہوں نے بحث کی. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریولوشنری اسپرٹ کے حوالے سے یا ریولوشنری تھاٹ کے حوالے سے جو وہ ایسپیکٹ تھا دین کا، اس میں ان کی کنٹریبیوشن بہت بڑی ہے. یعنی اس سے پہلے یہ تھاٹ تو موجود تھی لیکن اس کی میتھڈولوجی کے حوالے سے جو ہے وہ جو سوچ تھی وہ بہت محدود تھی. ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے انقلاب کیا ہوتا ہے، ریولوشن کیا ہوتی ہے، اس کی سٹیجز کیا ہوتی ہیں، یہ اس کی اتنی یعنی سمجھ لے کہ ڈیٹیلڈ انڈرسٹینڈنگ جو ہے ہمیں کہیں نہیں ملتی. بلکہ آج میں اپنے یعنی جو ہے جتنا بھی میرے پاس میری سمجھ ہے اس حوالے سے میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ عالم اسلام میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس نے انقلاب کو اتنا بہتر سمجھا ہو، بہتر طریقے سے سمجھا ہو جس طرح ڈاکٹر اسحاق رحمۃ اللہ نے سمجھا. تو ریولوشن کی بات تو ایک طرف، لیکن ریولوشن آئے گی کیسے، اس کی میتھڈولوجی کیا ہوگی، اس پہ جو ہے میرے نزدیک یا ہم دیکھ سکتے ہیں بڑی نوٹیبل بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو یہ جو کتابچے بھی ہیں اس کے اوپر کئی منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور لیکچرز بھی بہت ہیں، وہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اس کو بیان کیا. اور اس کی پھر دو تین یعنی ایسے اوصاف تھے کہ وہ جو انہوں نے اخذ کیا اس میں بھی بہت اہم ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے اس کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سمجھ لیں کہ اس کا ایک ریلیشن شپ جوڑا، یعنی ادھر سے بہت سے ایسپیکٹ جو ہیں ان کو اخذ کیا. اور پھر جو ماڈرن جو ریولوشنری تھاٹ ہے اس سے بھی کئی ایلیمنٹس کو اس کے اندر ڈالا. اور پھر خاص طور پہ جو اس کا آخری دو مراحل ہیں، یعنی تصادم اور اس کے بعد یعنی جو اقدام اور تصادم کے مراحل ہیں، یعنی ٹکراؤ کیسے ہوگی آج کے دور میں، طریقہ کانفلکٹ کیا ہو، میتھڈولوجی آف کانفلکٹ کیا ہو. ظاہری بات ہے کہ وہ آرم سٹرگل تو اب وہاں پہ اب کارآمد نہیں ہے، کنونشنل وارفیئر تو اب کارآمد نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے جب اپنی جاری بات شعور کی آنکھ کھولی تھی اور اس کے بعد جو انہوں نے زمانہ گزارا اس میں بے شک گوریلا جنگ جو ہے وہ ایک الٹرنیٹ میتھڈ کے طور پر آ گیا تھا یعنی کانفلکٹ کے حوالے سے، طریقہ کانفلکٹ کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہی تھے جنہوں نے اس سے بھی بہتر جو ایک طریقہ کار تھا یعنی سول ریزسٹنس اس کی نشاندہی کی. اور ان کی جو تیز نگاہ تھی اس نے 1979 میں جو ایران میں ریولوشن آیا اس کو بڑے جیسے نا اس کا بغور اس کا مشاہدہ کیا. اس کے بعد جو بالکانز ریاستوں میں جو ہے یہ تبدیلیاں آئیں، ریولوشنز آئیں، تو وہ اس پہ بہت یعنی وثوق تھا ان کو کہ آج کے دور میں خاص طور پہ ان سٹیٹس کے اندر جو بڑی منظم سٹیٹس ہیں جہاں پہ اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، اسٹرانگ آرمیز موجود ہیں، وہاں پہ گوریلا جو وارفیئر ہے وہ بالکل بھی کارآمد نہیں ہے.
ہاں وہاں پہ تو کارآمد ہو سکتا ہے، جیسے افغانستان جیسی جگہ ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، انسٹیٹیوشنس ویک ہو چکی ہیں، لیکن جہاں انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہیں، منظم اسٹیٹس ہیں، وہاں پہ سول ریزسٹنس از دی اونلی وے پاسبل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا جب کسی جگہ پہ آپ کو یعنی خاص عالم اسلام میں تو آج تک بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ شعور اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن اب ذری بات عرب اسپرنگ جو ہوئی تو اس حوالے سے کچھ ایک توجہ اس طرف گئی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت پہلے اس کی نشاندہی کر دی تھی. تو ریولوشنری اسپرٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ جو کنٹریبیوشن ہے یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے علاوہ عالم اسلام میں اور کوئی ایسا شخص نہیں آپ کو نظر آتا کہ جو ریولوشن کو اتنی بہتر طریقے سے سمجھتا تھا اور اس کے مختلف سٹیجز کو سمجھتا تھا اور پھر طریقہ کانفلکٹ کو اس طریقے سے بیان کیا. تیسری جو چیز بات تھی جو کہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ صوفی تھاٹ جو ہے جس طرح آ گئی، ظاہر بات ہے ہم اس صوفی تھاٹ کی بات نہیں کر رہے جس کے فوائد بھی ہیں اور جو ہے جس سے امت مسلمہ کو فائدہ بھی ہوا، جو آج بھی کرامت ہے، فائدہ مند ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ تھاٹ جس نے ہماری جو سوچ تھی اس کو وہی بات ہے کہ عقل سے بالکل جو ہے ہٹا دیا اور اس کی بنیاد صرف اور صرف جو ہے ایک وہی جسے کہتے ہیں نا کہ روحانی تجربے پر رکھ دی، اور اس کی وجہ سے پھر بہت سے پھر جسے کہتے ہیں نقصانات یعنی امت مسلمہ کو جو ہے سہنے پڑے. ایک تو روایت پرستی جو ہے وہ راسخ ہو گئی. جب ظاہر بات ہے کہ آپ کی جو بھی سوچ ہے، فکر ہے، اس کی بنیاد اگر انٹلیکچوئل اسیسمنٹ نہیں ہے، عقلی استدلال نہیں ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد پھر روایات بن جاتی ہیں، من گھڑت روایات ہیں، توہمات ہیں. اور جب یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر جو ہے تقدس جو ہے اور جسے کہتے ہیں شخصیت پرستی، وہ ایک بہت ہی مہلک مرض ہے جو اس قوم کو لگ جاتا ہے جب جس قوم کے اندر روایت پرستی والی بات آ جائے. تو یہ جو چیز جو تھی نا، یہ جو ایسپیکٹ تھا، اس کو بھی ڈاکٹر صاحب نے ملٹیپل ایسپیکٹ سے جو ہے ایڈریس کیا. ایک ایسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو احسان اسلام ہے اس کا صحیح جو کانسیپٹ تھا، یعنی سلوک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو واضح کیا کہ تزکیہ نفس تو بالکل ریکوائرمنٹس آف دین ہے، لیکن اس کا ایک سلوک اولیاء کا ہے جو انہوں نے اولیاء وغیرہ نے پیش کیا، صوفیہ نے پیش کیا، اور ایک ہے وہ سلوک اس کا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ پہلے اس کے بارے میں شعور موجود تھا، مولانا مودودی کہاں بھی اس کی تفصیلات ملتی ہیں، لیکن اس کو زیادہ یعنی ڈیٹیل میں اور اس کی حکمت اور فلسفے کو واضح کیا. یہ ایک ایسپیکٹ تھا. دوسرا ایسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی کتاب اسلامی نشست ثانی میں بات آئی کہ انہوں نے بتایا کہ جو ایمان ہے اس کی فطری بنیادوں کے ساتھ ساتھ عقلی بنیادوں کو بھی ہم نے جو ہے وہ پرکھنا ہے، دیکھنا ہے. اور یہ وہ تھاٹ تھی جو کہ علامہ اقبال کے انہوں نے محنت ان تک پہنچی تھی، جو علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن اور ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں بات کی کہ بھئی ہمیں اب جو ہے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے اسلامک تھاٹ کو، اور اس میں انٹلیکچوئل ایلیمنٹ جو ہے وہ ناپید ہو چکا ہے. وہ ظاہر بات ہے کہ یہ اتنی بڑی ایسپیکٹ ہے، اس پہ انشاءاللہ بعد میں وقت ہوا تو بات کریں گے کہ یہ کتنی امپورٹنس ہوتی ہے اس ایسپیکٹ کی کسی بھی تہذیب کی بقا کے لیے یا اس کے استحکام کے لیے. تو اس والے سے ڈاکٹر صاحب نے اس کی امپورٹنس کو واضح کیا اور ایک لائے عمل پیش کیا کہ کیسے ہم جو ہے اس حوالے سے پیش رفت کر سکتے ہیں، یعنی شعوری ایمان جو ہے اس کا ایک تعلق کیا ہے ریولوشنری اسٹرگل کے ساتھ، اس کو بھی انہوں نے واضح کیا. تو یہ جو ہے نا وہ جو دوسری سمت تھی. تیسری سمت جو ہے جو کہ بیسیکلی بعد میں ہم جب ان کی جو ہے اس پہ عمل انہوں نے کیا، اس کے اوپر تعمیل کی اس فکر کے حوالے سے، وہ ہے جو قرآن کو انہوں نے عام کیا. ظاہر بات ہے قرآن کو عام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پھر وہ جو تقدس والا معاملہ ہے وہ کم ہوگا، شخصیت پرستی جو ہے اس سے جان چھوٹے گی. تو اس حوالے سے تو ان کی جو خدمات ہیں وہ تو آگے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، وہ گراں قدر ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں اس کو. تو اصل بات وہ جس سے علامہ اقبال نے بات کی تھی نا کہ جب ویسٹ کے اندر بھی تبدیلی کب ہونا شروع ہوئی، کہ جب انہوں نے وہ جو کہا تھا نا کہ دیکھ چکا المنی شورش احیاء دین، کہ جرمنی میں جو ہے وہ شورش احیاء دین ریفارمیشن کی جو تحریک شروع ہو گئی تھی، اور جس نے نہ چھوڑے کہیں جو ہے نا وہ نقش کہن کے نشان، پرانے زمانہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد جو وہ کہتے ہیں کہ عصمت پیر کنشت، حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. یعنی یہ جو تقدس کا جو چادر تھی جب وہ پار پار ہوئی، تب جا کے وہ جو سوچنے سمجھنے کی جو ایک تحریک ہے اس کی وہ جو ہے نا وہ پنپنا شروع ہوئی. تو آج امت مسلمہ کے اوپر جو یہ روایت پرستی، بڑی ہی شدید قسم کی روایت پرستی کے جو اس وقت جو ہے سائے منڈلا رہے ہیں، ان کو جب تک جو ہے نا نہیں اوپر سے ہٹایا گیا تو یہ اس کی جو انٹلیکچوئل ریجوینیشن ہے وہ نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ یہ امت اس دنیا کے اندر کچھ مقام حاصل نہیں کر سکتی. تو یہ میں نے آپ کو ایک سمجھ لیں کہ مختصر بیان کیا ہے کہ اجمالاً جو ہے بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی پہلے جو ہے ان مختلف ایسپیکٹس میں
جو اس جو ٹیڑھ واقع ہو چکی تھی اسلامی فکر میں، وہ کیا کیا جو ہے کام ہو چکے تھے، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ان میں کیا کیا کنٹریبیوشنز کیے؟ جی خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں. خالد صاحب اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ ہم کچھ جاننا چاہیں گے، کیونکہ آپ تقریباً اپنی زندگی کے بہت ہی اہم جو آپ کے ایام تھے، یعنی آپ کے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالباً 20 یا 25 سال ڈاکٹر صاحب کی میت میں گزرے، اور تو آپ نے ان کو جو ہے وہ بہت قریب سے دیکھا اس حوالے سے. تو تاریخی پس منظر بھی آپ نے بیان کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے اسلام کو ایز اے سسٹم متعارف کروایا. تو ڈاکٹر صاحب کی کنٹریبیوشنز کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں احیاء اسلام کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، اس طرح ہے، دیکھیے ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے نا جس جگہ پہ پیدا کیا، یعنی جس وقت کے اعتبار سے جس جگہ پہ پلیس کیا تھا، تو ویسی ایک بڑی خصوصی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو دی تھی، اور وہ تھی ان کے اندر جمع کرنے کی صلاحیت. وہ متضاد چیزوں کو جمع کر لیتے تھے، یعنی دو ایسی سوچیں، دو ایسی فکریں، دو ایسی جو آئیڈیالوجیز جو آپ کو نظر آتا تھا کہ ان میں ایک دوسرے سے ضد ہے، متضاد ہیں، یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ان میں سے جو اچھی چیزیں ہوتی تھی وہ لے کے ان کو جوڑ لیتے تھے. تو یعنی کئی اعتبارات سے ڈاکٹر صاحب نے یہ جوڑ پیدا کیا ہے، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ فکر اسلامی جسے ہم آج کہتے ہیں، اس کے جو مختلف اس کی جو برانچز، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ شعبے تھے یا بن گئے تھے یا مختلف شخصیات تھیں، ان کی سوچوں کو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنے اندر سمویا ہے اور جمع کیا اور پھر بیان کیا ہے نا، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آیا ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلاً یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب انگریز آ گیا ہندوستان میں اور وہ اپنی پوری فکر اور تہذیب کے ساتھ آ گیا، تو اس کے دو طرح کے رد عمل یہاں ہندوستان میں ہم نے دیکھے یا نظر آتے ہیں ماضی کی مطالعہ کرنے سے. ایک طرح کا رد عمل وہ ہے جس کا جو ہے وہ مرکز علی گڑھ بنا، اور وہ رد عمل یہ ہے کہ بس اس فکر کے ساتھ سازگاری اختیار کرنی ہے، ہمانگی اختیار کرنی ہے، اور اس ہر اعتبار سے اس تہذیب کو اوڑھ لینا ہے اور اختیار کر لینا ہے. اور اس کا بالکل ایک اینٹی تھیسس ہے کہ جو آپ کو نظر آئے گا، جو علماء نے اختیار کیا کہ انہوں نے کہا کہ اس سے کٹ کے رہنا ہے، اور بے شک آئسولیشن میں چلے جائیں، اصحاب کاف کی سنت کو زندہ کر لیں گے، لیکن یہ کہ ان کا کوئی طور طریقہ انگریزوں کا اختیار نہیں کریں گے. اب یہ دو متضاد بظاہر آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں. اس میں بھی بعض لوگوں نے جو ہے وہ درمیان کا رستہ اختیار کرنے کی کوشش کی، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی ہیں، جس میں مولانا مودودی بھی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ اس کو بیان بھی کیا، دونوں کا جو ہے وہ تجزیہ بھی کیا، اور اپنے آپ کو پھر ان دونوں کے جو ان کی اچھی اچھی چیزیں تھیں ان کو لے کے، اور جس سے وہ ایک جھگڑے کی یا فرکشن کی کیفیت پیدا ہوتی تھی، اس کی کوئی نہ کوئی ایک یعنی توجیہ کر کے، کنارے کر کے، تو اپنے آپ کو دونوں کے درمیان میں پلیس کیا. یہ تو ہی ایک بات. اسی طرح آپ مختلف شخصیات کے اعتبار سے دیکھیں کہ ایک طرف علامہ اقبال آپ کو نظر آئیں گے، اور دوسری طرف آپ کو جو ہے شیخ الہند نظر آئیں گے. یعنی ایک جدید کا اگر وہ علمبردار ہے تو دوسرا قدیم کا جو کو لے کے چلنے والا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اپنے استادوں میں یا اپنے جو بھی ان کے منابع ہیں ان میں دونوں کو شامل کرتے ہیں. تو مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کو، اور اسی طرح حمید الدین فرائی مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی ابوالکلام آزاد، اور یعنی جو شخصیتیں آپ کو بالکل ایک دوسرے کی ضد محسوس ہوں گی، ڈاکٹر صاحب نے ان سب سے اکتساب فیض کر کے اپنی ایک فکر کی بنیاد ان سے جو ہے اٹھائی ہے. پھر جو منہج کی بات آئی ہے نا، اس حوالے سے بھی سمجھ لیں کہ ایک بات ہندوستان کی حد تک، عالم عرب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان کی حد تک بالکل کلیئر تھی، بہت پہلے سے کلیئر تھی. علامہ اقبال پر بھی، ابوالکلام آزاد پر بھی کلیئر تھی، اگرچہ کہ علماء پر بعد میں کلیئر ہوئی ہے، لیکن ابوالکلام آزاد پر پہلے سے کلیئر تھی. مولانا مودودی پر بھی کلیئر تھی. وہ یہ کہ اس دور میں کوئی خفیہ کام، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جو چھپا کے کی جائے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. گویا یہاں پہ ہمیں جدید تقاضے یا جو بھی جس کو بعد میں ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھی طرح سے جو ہے مربوط کر کے اور منظم کر کے سامنے لایا ہے منہج انقلاب نبوی کی صورت میں، تو یہ چیز پہلے دن سے یہاں کے مفکرین یا جو بھی مصلحین تھے ان کے علم میں تھی. عالم عرب کا معاملہ دوسرا ہوا ہے. وہاں پہ جب جو بھی تحریکیں اٹھی ہیں وہ ایک تصادم یا اس چیز میں وہ پڑ گئی. یہاں پہ یہ حادثہ بہت بعد میں جا کے ہوا ہے کہ جوش، جذبہ، یہ وغیرہ سارا جو ہے ان تحریکوں سے لو اور بعد میں جا کے اس کو جو ہے وہ میدان جنگ میں استعمال کرو. وگرنہ یہ کہ یہ جو خود یہ جن حضرات کا میں نے نام لیا، انہیں خوب معلوم تھا
کہ اب اس طریقے سے کامیابی ممکن نہیں ہے. یہ تو 1857 میں انگریز سے ناکامی کے بعد سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے آپ نے 1867 میں جو ہے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ لی تھی، اور شاید 76 میں یا اس کے آس پاس جو ہے سر سید احمد خان نے جو ہے وہ علی گڑھ کی بنیاد رکھ لی. گویا یہ اب معلوم ہو گیا تھا کہ وہ رستہ اب اختیار نہیں کیا جا سکتا، اور ابوالکلام نے یہی مشورہ شیخ الہند کو بھی دیا تھا کہ یہ ریشمی رومال تحریک کامیاب نہیں ہوگی، آپ کی کوئی مدد کو نہیں آئے گا، نہ افغانستان سے مدد ملے گی نہ ترکوں سے مدد ملے گی. اور عین وہی ہوا جس کی بات ابوالکلام آزاد نے کی تھی. تو یہ چیز کلیئر تھی. البتہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ دیکھیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ منہج انقلاب نبوی میں جو ڈاکٹر صاحب نے 5 مراحل بیان کیے ہیں نا، 6 مراحل بیان کیے، ان میں سے پہلے 5 مراحل بھی واضح تھے. بہت سے لوگ، یعنی آپ اگر مولانا مودودی کی کتاب اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، جو 1940 کا ان کا خطاب تھا، اس سے جو ہے وہ ماخوذ ہے، تو اس میں بھی آپ کو وہ پہلے 5 جو مراحل ہیں جوں کہ تو مل جائیں. اس کے بعد مولانا امین حسن اصلاحی کی کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس میں بھی آپ کو وہ پوری منہج والی ساری بات آپ کو مل جائے گی. بٹ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اندر جو زیادہ اضافہ کیا یا ان کا جو کنٹریبیوشن اس میدان میں بنے گا، وہ ہے در حقیقت 6 مرحلے پر جو انہوں نے اس کو واضح کیا ہے اور کھولا ہے کہ یہ 6 مرحلہ کیسے جو ہے وہ پایہ تکمیل کا پہنچے گا. یہ آپ کو پہلی تحریکوں میں یا ان کے جو بھی مفکرین ہیں ان کی فکر میں اس 6 مرحلے کے بارے میں کلیئرنس نہیں ملے گی. باقی اس سے پہلے کے مراحل ان پر بالکل عیاں تھے، انہوں نے ان کو بھی جو ہے ذکر کیا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے ظاہر تحریکیں اٹھائی ہیں. اور جو دوسرا جو ڈاکٹر صاحب کا جو اہم ترین کنٹریبیوشن ہے، جس کو لوگ دیکھ ہی نہیں پا رہے نا، وہ کنٹریبیوشن ہے اصل میں، اور جو اس سے پہلے یا تو علامہ اقبال کے ہاں اس کی کوئی خواہش ملے گی، یا یہ کہ اس پر اگر کوئی کام ہوا ہے تو بعد میں جا کے ڈاکٹر اسرار احمد نے جو ہے اس پر کام کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آج کی توحید کو اعلیٰ ترین علمی سطح پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا. یعنی ڈاکٹر صاحب کی بہت سی کتابیں ہیں، لیکن ان کی یہ جو کتاب ہے ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت کے قیام تک تنزل اور ارتقاء کے مختلف مراحل و مدارج، شاید آخر میں اسی طرح. تو یہ جو ان کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس میں جن چیزوں کو ڈاکٹر صاحب نے ایڈریس کیا ہے، یہ جو نشت ثانیہ میں انہوں نے مضمون بیان کیا تھا کہ 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف یہ ہے کہ آپ ایک اعلیٰ ترین علمی سطح پر ایمان کو از سر نو جو ہے آپ کی جو ذہین عقلیت ہے ان کے جو بھی ضرورتیں ہیں اس کے مطابق اس استدلال کے ساتھ ان کے سامنے پیش کیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور آج اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی، یہ معجزہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا، تو کل لوگوں کی سمجھ میں انشاءاللہ یہ بات ضرور آئے گی کہ یہ کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے جو اس میدان میں ڈاکٹر صاحب نے دی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فرائض دینی کا جامع تصور ہے، یہ کہ اگرچہ کہ پہلے سے موجود تھا، لیکن اس فرائض دینی کے تصور کے اندر جو ڈاکٹر صاحب نے اللہ کی محبت کا اور رضا کا ایلیمنٹ داخل کیا ہے. رضا کی بات تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن یہ ساری عبادت جو ہے یہ اللہ کی محبت سے سرشار کی جائے، یہ چیز آپ کو پہلی لٹریچر میں نہیں ملے گی. ذہنوں میں ہوئی ہوگی لوگوں کے، لیکن وہ بیان ہونے سے رہ گئی ہے. اور یعنی جو نماز کا ایک باطنی پہلو ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اس محبت کے جذبے اور شکر کے جذبے کے تحت آنا ہے. تو یعنی اس کے اندر جو اصل اسلامی روح ہے، اس رسم کے اندر یا ظاہر کے اندر یا جو بھی اس کے انتظامی یا معاشرتی فائدے تھے، اس پر جو مزید آگے جو ایک فرد کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے کہ یہ انائے صغیر انائے کبیر سے ہم کلام ہوتی ہے. تو یہ نہ صرف نماز کے معاملے میں بلکہ عبادات کے ساری کے معاملے میں، اور عبادت ایک جو تصور ہے اس کے معاملے میں ڈاکٹر صاحب کا یہ ایک فرائض دینی کے اندر بھی ایک مثبت جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے. تو منہج کو بھی اجاگر کیا، فرائض دینی میں بھی ایک جو نئی ڈائمنشن شامل کی محبت والے جذبے کی، اور اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ ایمان کے معاملے میں بھی بات کو مزید کھولا، یعنی اعلیٰ علمی سطح پر بھی توحید کی انہوں نے ایک اس بات کے لیے اس وقت کے حساب سے دلائل جمع کیے اور اس کا ایک استدلال بلڈ کیا، اور اسے وحدت الوجود جو ایک مطلب یعنی روایت کے ساتھ بھی اسے جوڑ کر رکھا اور آج کی علمی سطح کے ساتھ بھی اس کو ہمانگ کر دیا. تیسری طرف یہ کہ جو بھی اس سے پہلے کوششیں ہوئی تھی، تو جو آج کا سیاسی نظام ہوگا، معاشی نظام ہوگا، سماجی نظام ہوگا، اس کے بارے میں جو بھی ہمارے پاس ایک کام ہو چکا ہوا تھا مختلف شخصیات کے ذریعے سے، جس میں بہت اہم کنٹریبیوشن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تو اس میں اگر کوئی کسر تھی، کوئی کمی رہ گئی تھی، تو انہوں نے اس کو بھی اجاگر کیا. خاص طور پہ معاشی میدان میں آپ کو معلوم ہے
کہ غیر حاضر زمینداری کے بارے میں ان کی ایک رائے تھی، وہ اسے زمینوں کا سود سمجھتے تھے، یہ جو مزارعت ہے اس کو، اور یعنی جیسے وہ بینکوں کا سود اور یہ سرمایہ کے اوپر سود کو حرام سمجھتے تھے، ایسے ہی جاگیرداری کو بالکل خلاف اسلام سمجھتے تھے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ آپ وہ نظام عدل قائم ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ جاگیرداری کی جڑوں کے اوپر تیشہ نہ گرائیں۔ اسی طرح یہ کہ انہوں نے بہت، ویسے تو پہلے بھی یہ بات سامنے آ چکی تھی، لیکن انہوں نے اسے مزید کھول کر اور بہت سادگی اور بڑے یعنی فطری انداز میں اس کو نمایاں کیا کہ آج کا سیاسی نظام کیا ہوگا۔ آپ ذرا جرت کا تو اندازہ لگائیں نا کہ امریکی آئین لے لو اور اس میں یہ 3 تبدیلیاں کر لو، یہ اسلامی نظام خلافت ہو جائے گا۔ بس ایک تبدیلی یہ کرنی ہے کہ ساورنٹی belongs to اللہ، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی قانون سازی، no legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مسلم اور غیر مسلم ہیں یہ برابر نہیں ہوں گے، ان کے حقوق و فرائض میں فرق ہوگا۔ یہ 3 چیزیں امریکی آئین میں شامل ہوئی۔ ذرا آپ اس بات کو کہہ کے تو دیکھیے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہی، ببانگ دول کہی، ڈنکے کی چوٹ کہی، بار بار کہی، کئی دفعہ کہی، اور تمام لوگوں کے سامنے کہی کہ یہ 3 چیزیں کر دیجئے اور وہ اسلامی خلافت ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے ہر میدان میں بہت اپنا حصہ ڈالا ہے، اور خاص طور پر اس سب کو جو جوڑا ہے قرآن مجید کے ساتھ، اور رجوع الی القرآن اور دورہ ترجمہ قرآن اور منتخب نصاب، تو گویا اب یہ صرف عقلی استدلال کے ساتھ ہی چیزیں پیش نہیں کی ہیں، بلکہ الہام اور جو وحی ہے اس کے ساتھ ان تمام فکر کا اور سوچ کا انہوں نے رشتہ جوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اس میں دیکھیں، یہ اتنی بڑی بڑی شخصیات گزر گئیں، مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال، مولانا مودودی، اور ڈاکٹر رفیع الدین کا نام بھی اسی کے اندر ہمیں لینا پڑے گا۔ ڈاکٹر اسرار احمد بھی اب اس قافلے کی جو ٹارچ تھی اس کو تھامے ہوئے چلتے رہے، لیکن اب وہ بھی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو فکر اسلامی کا یہ جو قافلہ ہے، اس کو کیا خطرات درپیش ہیں؟ آگے آپ کیا اس کا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ یہ مدثر بھائی سے ہم لیتے ہیں پہلے اس کا۔ جی، بہرحال یہ تو ایک بہت بڑا اس وقت ہمارے لیے خلا ہے جو واقع ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیں کہ جیسا کہ ہم نے انالیسس کیا ہے ابھی تک کہ یہ بڑی بڑی شخصیات تھیں، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 20ویں صدی کا جو یہ دوسرا نصف ہے، اس کے اندر یہ ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ تحریکیں برپا ہوئیں، اور یہ بڑی شخصیات جو ہیں وہ پیدا ہوئیں، اور انہوں نے بڑی اہم کنٹریبیوشن کی۔ ہم مصر میں چلے جائیں تو وہاں اخوان کے لیڈر تھے جو حسن البنا پہلے شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد پھر سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد پھر ان کے دیگر جو بھی کابرین تھے، جس میں محمد قطب جو سید قطب کے بھائی تھے، وہ بھی بہت ایک نوٹیبل شخصیت ہے، یہ موجود تھے۔ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ الجزائر میں اسلامک سیلویشن فرنٹ کی صورت میں ایک بڑی تحریک موجود تھی۔ ترکی میں ڈاکٹر نجم الدین اربکان کی ملی اسلامیہ پارٹی جو ہے وہ موجود تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسی شخصیات موجود تھیں کہ جو یہ فکر جو ہے اس کو آگے لے کے چل رہی تھیں، اور اس پہ جو ہے ان کی تحریکیں بھی چل رہی تھیں، اس کی ریجوینیشن کے لیے، اس کی دوبارہ سے اس کے احیاء کے لیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کی لگتا ہے کہ وہ آخری کڑی سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ آخری کڑی ہے، کہ آج ہم جب ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد حالات دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ اس حوالے سے یہ بہت بڑا اب چیلنج ہے ان تحریکوں کے لیے، اور خاص طور پہ وہ جو اس فکر کو لے کے آگے چلنے والے ہیں، کہ ان شخصیات کی اصل میں بڑی امپورٹنس ہوتی ہے نا۔ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے جو ہے نا نظریے اور ان کے کردار میں کوئی یعنی خلیج نہیں ہوتی ہے، وہ ان کا کردار ایک طرح سے حجت ہوتی ہے اس نظریے کے اوپر۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عام جو لوگ ہیں وہ اس شخصیت سے ہی جو ہے سمجھ لیں کہ وہ متاثر ہو کر ان کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات پیدا نہیں ہوتے اس فکر کے بارے میں۔ لیکن جب ایسی شخصیات نہ رہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے اپنی ہر شخص کی جو ہے انٹلیکچوئل جو اس کی بیسس ہے، اس کی جو سمجھ لیں کہ مدلل جو اس کی بیسس ہے، وہ اگر واضح نہیں ہے کسی کے سامنے، یعنی قرآن و سنت کے دلائل اس کے سامنے مستحضر نہیں ہیں، اور یہ جو مختلف قسم کے اس حوالے سے اعتراضات اٹھتے ہیں ان کے صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس کے پاس جوابات نہیں ہیں، تو پھر وہ بہت سے سمجھ لیں کہ فکری انتشار کا شکار ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص۔ تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ایک تو یہ جو ایک سمجھ لیں کہ خلا واقع ہوا ہے،
یہ تو اس کو پر کرنا بہت ہی وقت لگے گا. وہی بات ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور پیدا. تو یہ تو ایک بہت بڑا سمجھنے کے خلاف واقع ہو چکا ہے. اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان تحریکوں کی مسلسل ناکامی کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ طریقے ان کا یقیناً یہ تو فائدہ ہوا کہ عالم اسلام میں اس فکر کی جو ہے سمجھ لیں کہ ترویج ہوئی، لوگوں اس فکر سے جو ہے وہ روشناس ہوئے، اور امت کے ایک بڑے طبقے یعنی بڑے حصے کے میں جو ہے نوجوان طبقہ، خاص طور پہ پڑھا لکھا نوجوان طبقہ جو ہے وہ ان طریقوں کے زیر جو ہے وہ تربیت آیا. تو اس لحاظ سے تو امپیکٹ بہت ہی نوٹیبل ہے اور بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ اہم ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دینی لحاظ سے، خالص دینی لحاظ سے اور یا پھر سیاسی لحاظ سے یہ طریقے مسلسل ناکامی کا شکار ہوئے. یہ جو مسلسل ناکامی ہے ظاہری بات ہے اس کو ایک طرف رکھا جائے، پھر اس کے اوپر جو نت نئے جو ہے اعتراضات اٹھ رہے ہیں کچھ جو ہیں متجددین کی طرف سے، جو ماڈرنسٹ اسکالرز ہیں عالم اسلام میں، جو چاہے وہ ایجپٹ کے اندر ہوں، چاہے ہمارے پاکستان میں ہوں یا عالم عرب میں ہوں، وہ بھی ایک طرف یعنی کہ مختلف قسم کے اعتراض اس پہ اٹھتے جا رہے ہیں، اور ان کو کاؤنٹر کرنے والا بھی ظاہری بات ہے کوئی نظر نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں ظاہری بات ہے جب اس طرح کے اعتراض اٹھتے تھے ڈاکٹر صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کئی اس طرح کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے، مدلل جواب دیے. مولانا مدیر رحمۃ اللہ موجود تھے، انہوں نے ان کا مدلل ابطال کیا. لیکن اب ظاہری بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ نئے اعتراضات جو ہیں اس فکر کے اوپر، جو دین کی اصل فکر ہے، ریولوشنری جو فکر ہے، انقلابی فکر، اس کے اوپر جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں ان کے خلاف، اور اس کے ظاہری بات ہے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس وہ جو ہے نا لوگ ابھی موجود نہیں ہیں. ظاہری بات ہے کوشش جو بھی ہے اللہ ماشاء اللہ ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہ ایک تاثر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت جو عالم دنیا کے اندر بھی اب ظاہری بات ہے تبدیلی واقع ہونا شروع ہو گئی ہے، 21ویں صدی کا اب آغاز ہے، اور اس کے اندر اب بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. اس میں خاص طور پر معاشی جو ہے نظام وہ بالکل جو ہے وہ اب کافی حد تک سمجھ لیں کہ آگے اس کی جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے کافی خرابی واقع ہو رہی ہے، اور معاشی حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے ظاہری بات ہے ان قسم کے جو نظریات ہیں ان کو اس کی ترویج کا موقع بھی نہیں ہوتا، اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ان کی ترویج کی جا سکے. تو ایک طرح سے معاشی حالات ہیں، پھر عالم دنیا میں جو اس وقت جو ہے آئیڈیالوجیکل انتشار کا ایک دور ہے، خاص طور پہ جس دور میں ہم اس وقت ہیں اس میں نظریاتی انتشار جو ہے اپنے عروج پہ پہنچ چکا ہے. پھر اس کے بعد کئی ڈسٹریکشنز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پوسٹ انٹرنیٹ ورلڈ ہے، جیسے پوسٹ ماڈرن ورلڈ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر ظاہری بات ہے کہ وہ فوکس بھی نہیں رہا اس طریقے سے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انابت بھی نہیں رہی کہ اس لحاظ سے کسی نظریے کو سمجھنے کے حوالے سے کوئی جسے کہتے ہیں کہ لوگ بیٹھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تو یعنی ایک جو ہے خطرہ نہیں ہے اس وقت، ملٹیپل ڈائمینشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت ایشوز موجود ہیں. لیکن انفارچونیٹ یہ معاملہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بعد ہمیں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جو اس فکر کا علم اٹھائے اور ایک سمجھ لیں کانفیڈنس کے ساتھ آگے جو ہے ان تمام جو ہے چیلنجز کے سامنے کھڑے ہو. تو یہ ایک بہت بڑا خلا ہے بہرحال جو اس واقع ہو گیا ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ کی ذریعہ بات ہے کہ یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگے لے کے جانا ہے، وہ کوئی نہ کوئی سبیل ظاہری بات ہے پیدا کرے گا. لیکن ابھی فی الحال کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے. یہی اسی جہاں سے آپ نے بات ختم کی ہے مدثر بھائی، یہیں سے ہم جوڑیں گے خالد صاحب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت تو یہ نظر آتی ہے کہ سلسلہ کسی ایسی جگہ جا کے ختم ہوتا ہے جہاں پہ یا تو وہ کام اس کی تکمیل ہو چکی ہوتی ہے یا اس کام کی ضرورت نہیں رہتی. تو اگر ہمیں اس کڑی کے اندر، اس زنجیر میں، یا یہ جو چین ہے امت کا احیاء، اس کی جد و جہد کرنے والی شخصیات کی، اس میں ڈاکٹر صاحب اگر آخری کڑی یا بہت کلوز ٹو اینڈ نظر آتے ہیں، تو کیا یہ کام مکمل ہو گیا ہے یا اللہ تعالیٰ کو اس میں امت مسلمہ کا کوئی اور امتحان مقصود ہے جو ایک اتنا بڑا خلا نظر آ رہا ہے، اور یہ جو فکر ہے اس کو خطرات بھی نظر آ رہے ہیں؟ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر اس کے دیکھیں امکاناتی کی بات کی جا سکتی، حتمی بات نہیں کی جا سکتی. امکانات کے درجے میں دیکھیں ایک امکان یہ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا اور جن کے جامع ڈاکٹر اسرار احمد تھے، یعنی میں یہ بات پھر زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ ان ساری شخصیات کی فکر کو اپنے اندر سمویا تھا ڈاکٹر اسرار احمد نے، اس کو بیان بھی کرتے رہے اپنی ساری زندگی. اور اس کے بعد یعنی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے نا، وہ بالکل حضرت مسیح علیہ السلام والا حادثہ ہے کہ جو ہی وہ آسمان پہ اٹھائے گئے ہیں تو اس کے فوراً بعد وہ سینٹ پال جو ہے وہ اس نے عیسائیت قبول کر لی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات پر جھاڑو پھیر دیا.
تو یعنی ڈاکٹر صاحب اس اعتبار سے بڑی مظلوم شخصیت ہیں کہ ان کی تعلیمات کو اپنوں ہی کے ہاتھوں مسخ ہونا ہوا. یہ ہمارے ہاں فیض احمد فیض کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ احمد فراز کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ کسی مطلب ادیب کے ساتھ نہیں ہوا جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ حادثہ ہوا ہے. لیکن یہ کہ اب اس کے پیچھے قدرت کی اسکیم کیا ہے، اللہ کا منصوبہ کیا ہے. تو اس میں ایک سیناریو تو یہ بنتا ہے مستقبل کا کہ در حقیقت ان شخصیات کے ذریعے سے وہ جو آخری پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا یعنی قرآن مجید، اب ظاہر ہے اصل اتمام حجت کی حیثیت تو اس کو حاصل ہے، لیکن ان شخصیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو پیغام ہے، اس کا جو لب لباب ہے، اس توحید کا جو تمام جو تقاضے ہیں ان شخصیات کے ذریعے سے کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کروا دیے، مسلمانوں کے سامنے بیان کرا دیے، اور مسلمان دینداروں کے سامنے بھی کر دیے، بے دینوں کے سامنے بھی کر دیے، اور ان کی زبانوں میں اور ان کی سمجھ کے مطابق ان کے ایڈیمز میں بات کر دی، اور پھر بھی لوگوں نے پرواہ تک نہیں کی. اور یعنی آج سے 10 سال پہلے جب ڈاکٹر صاحب فوت ہوئے ہیں تو اس دن ٹیلی ویژن پہ سارا دن جو کوریج ملتی رہی ہے وہ ایک کھلاڑی اور مطلب ایک کھلاڑن اور ایک کھلاڑی کی شادی کو ملتی رہی ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب کی موت کو بھی کوئی اتنا بڑا سانحہ یا صدمہ کے طور پر نہیں دیکھا گیا. تو یہ جو ساری چیز ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آج کی امت مسلمہ کے اوپر ان شخصیات اور ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ایک اتمام حجت ہوئی ہو، اور اس اتمام حجت کے بعد پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. اور یعنی اب جو شامت اعمال آ رہی ہے آگے تو یہ اس اتمام حجت کے بعد آ رہی. تو ایک تو پہلو یہ ہو سکتا ہے، یہ امکان ہے بالکل اس بات کا کہ یہ ساری محنت ایک ایسی محنت ہے جیسے حضرت کیا جب ہر مسلمانوں کی طرف آئے اور اس کے نتیجے میں جو ہے ان کی یعنی یہ دنیا جس کی خاطر کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پیٹ دکھائی تھی ان کے ہاتھوں ان کی آنکھوں کے سامنے لٹ جائے. ایک تو اس کا پہلو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ بھی امکان ہے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ شخصیات کے ذریعے سے اپنی دین کے احیاء کا کام لیتا رہا اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ذریعے سے اپنی بات پہنچاتے رہے. اب تعمیل کے موقع بالکل نزدیک آ چکا ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک ٹیم تیار کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ بڑی بڑی شخصیتوں کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح تیار ہو جائیں. وہ جیسے برگد کے درخت کے نیچے جو ہے وہ کوئی اور درخت جو ہے وہ پنپ نہیں سکتا، تو اسی طرح بڑی شخصیات کے ساتھ اور شخصیتوں کو ابھرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اب ایک ٹیم اللہ تعالیٰ ایک بنیان مرصوص ایک جماعت ایک ادارہ ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ جو ان شخصیات کی جگہ لے سکے. تیسرا امکان یہ بھی ہے کہ اب وہ بالکل آخری دور نزدیک آ چکا ہو اور یہ کام یعنی جیسے اب خلا پیدا ہو گیا نا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے دین کی تکمیل ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس پہلے سے یعنی وہ نبوت کا جو ہے وہ تار ٹوٹا ہوا تھا. حضرت مسیح علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں آیا. تو جب ایک کامل شخصیت آ رہی ہوتی ہے، جب ایک ایسی لیڈرشپ یا ایسا مجدد آنے والا ہوتا ہے کہ جس نے آ کے اس کام کی تکمیل کرنی ہو، تو درمیان میں شاید سلسلہ منقطع کرنا بھی اللہ کی سنت ہے جو ہمیں کم از کم نبوت کے ضمن میں نظر آتی ہے. تو اب جو ہمیں عالم اسلام میں ایسی ان لوگوں کے پائے کی کوئی شخصیت نظر نہیں آتی، تو اس کا بھی امکان ہے کہ کوئی بہت بڑی شخصیت آنے والی ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا. واللہ اعلم. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہمارے ساتھ جو ہمارے آن لائن ویورز ہیں ان کے کویشچنز بھی ہیں، ہم کویشچنز بھی ساتھ ساتھ لیتے رہیں گے. وقت کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، ہمارے پاس کافی کم ٹائم رہ گیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو میرے پاس آخری آپ لوگوں کے لیے کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں جو ڈاکٹر صاحب کو پریز کرتے ہیں یا ان کو فالو کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کی شخصیت کو ہر لحاظ سے اچھا سمجھتے ہیں اور دینی لحاظ سے ان کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، تو اب یہ جو بظاہر اتنے مایوسی کے حالات ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس تعلق کی بنا پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، واٹ ٹو ڈو؟ تو یہ مدثر بھائی اور خالد صاحب آپ دونوں جو ہے اس کے اوپر اگر مجھ سے اگر آپ پہلے لیں تو میں نے اٹھنا ہے.
جی تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا فرض تو یہ ہے نا کہ حالات جیسے بھی ہوں اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس نے وہ ادا کرنی ہوتی جی حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں، اور یہ اس یقین کے ساتھ ادا کرنی ہوتی ہیں کہ ان مع العسر یسرا، مشکل حالات کے بعد آسانی بھی آنی ہے، لازمی آنی ہے، مشکل کے بعد ہی تو آسانی آنی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک سائیکل چلتا ہے مشکل کا بھی اور آسانی کا بھی۔ تو ہمارے ایک فرائض ہمیں معلوم ہو گئے ان شخصیات کے ذریعے سے، ان لوگوں نے ہمیں جو ہے ہماری اصل جو ذمہ داریاں ہیں ان سے آج جو ہے روشناس کرا دیا۔ تو اب میری نجات یا ہماری نجات یا جس کو اس کی سمجھ آ گئی ہے اس کی نجات اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں وہ کامیابی ناکامی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور دنیا کی جو ہے فتح کو یا شکست کو بالکل بھلا کر اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ وہ فرائض سر انجام دینے کی سر توڑ کوشش کرتے رہیں۔ جب تک سانس میں سانس ہے تب تک یہ آس بھی رہنی چاہیے کہ ہمارے دور میں شاید اللہ تعالی ہمیں یہ نصرت دے کر اس دین کا غلبہ کرا دے، نہ بھی ہو تو ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، میرا بہت ایک شکریہ۔ پروگرام اور بھی ہے جس کے لیے میں آپ سے اجازت دوں گا، تو پھر انشاءاللہ جی آئندہ ملاقات صاحب، آپ ہوگی۔ نے بہت جزاکم اللہ خیر۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان سے ہم اس سوال کا جواب لیں گے، اس کے بعد کافی سارے کویسچنز ہیں تو اس کا بھی یہ جواب لیں گے۔ جی مدثر بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ان حالات؟ جی بہرحال یہ جو ہے نا اس سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے چھوٹا سا ایک مختصراً یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہم آئیڈیولوجیکل ریوائول کی بات کر رہے ہیں تو اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اصل میں یہ نیوکلیس ہوتا ہے کسی بھی تہذیب کا، جو بھی اس کی آئیڈیولوجیکل اس کی بیسس ہوتی ہے نا، یہ اس کا نیوکلیس ہوتا ہے۔ اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو وہ پوری کی پوری تہذیب جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ امت کے سروائیول کی جنگ ہے، اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ فار ایگزامپل ریولوشنری اسپرٹ، کسی بھی تہذیب کے اندر اگر انقلابی جو ہے نا مزاج نہ رہے تو وہ تہذیب جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتی۔ جیسے ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ تو بعض اوقات کہتے ہیں نا لوگ کہ بھی کیا اس میں آخر ضرورت ہے اس کی ریولوشنری تھاٹ کو پیش کرنے کی، آگے بڑے امت کے مسائل ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ امت کی سروائیول کی بات ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہم نے کہا کہ جو انٹلیکچوئل بیسس ہوتی ہے، اگر کسی بھی تہذیب کی جو بنیاد ہے فکر کی، وہ اس کے اندر انٹلیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے، وہ بھی دنیا میں جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ تو اس اینگل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو بڑے بڑے کام کرنے ہیں، اگر صحیح معنی میں ہم ڈاکٹر صاحب کے فالوور ہیں تو ایک تو وہی جس طرف جو ہے خالد صاحب نے توجہ دلائی کہ ہمیں یہ جو فکر ہے آئیڈیولوجیکل فکر، اس کی ہر حالت میں حفاظت کرنی ہے، اس کو اپنے عمل میں بھی محفوظ کرنا ہے، یعنی اس کا ایک عملی نمونہ بن کے لوگوں کو دکھانا ہے، اور اس کی جو انٹلیکچوئل بیسس پہ جو انٹلیکچوئل ڈومین میں بھی اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جو بھی اعتراضات اس پہ اٹھ رہے ہیں ان کا مدلل ابطال جو ہے کرنا، یہ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر دو کہ جو اسلامی فکر ہے اس کے جیسے میں نے بتایا نا کہ اس کی انٹلیکچوئل بیسس اس کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کرنا ہے، خاص طور پہ اس کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں۔ ایمان سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے جس طرف بات نہیں ہو سکی، وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ واضح کیا کہ یہ جو ہم تھاٹ پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے اسلامک فکر کو یا اسلام کے ایک پولیٹیکل اکنامک سوشل سسٹم کو جب ہم پیش کرتے ہیں تو اس کو ہم کس بنیاد پہ پیش کریں گے؟ اگر ہم اس کو بطور صرف ایک نظام کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور اس کو یعنی اس کے جو ہے محاسن گنواتے ہیں تو پھر ہمارا پیش کرنا ویسے ہی جیسے کہ کوئی کمیونزم کو پیش کرتا ہے، کوئی کیپٹلزم کو پیش کرتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب کیا کرتے تھے نا کہ یہ فرق صرف ان جماعتوں کا یہ جو اس اینگل سے کام کر رہی ہیں وہ صرف اتنا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ کمیونزم کو یا کسی اور ازم کو پیش کر رہے ہیں یا اسلامزم کو پیش کر رہے ہیں، تو اس کی بیسس جو ہے وہ ایمان ہونی چاہیے، اور ایمان کی ریجوینیشن اس وقت امت کی بہت بڑی جو ہے ضرورت ہے۔ تو بہرحال اوور آل یعنی یہ جو اس وقت مسلمانوں کی جو فکر ہے، تھاٹ ہے، اس کا جو بھی پروسیس ہے، اس کی عقلی بنیادوں کو جو ہے ہائی لائٹ کرنا، اور جب ذریعہ بات ہے اس کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ روایت پرستی اور جو ہے یہ جو صوفیت کا وہ جو ایک جو ہے معاملہ جو سائے جو ہے منڈلا رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اور پھر ذریعہ بات ہے اس کے لیے جو تیسری بات ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ قرآن کو عام کرنا۔ قرآن جو ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے بھی چھپی نہیں ہے، اسی کو اس علم کو آگے لے کے چلنا اور قرآن کی صحیح تھاٹ کو۔ اب انفارچونیٹلی یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے کہ قرآن کے حلقے تو بہت عام ہو گئے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اب لوگ قرآن کو پیش کر کے بھی
اس کی فکر صحیح معنوں میں جو ہے وہ نہیں پیش کر رہے. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، بہرحال اس پہ کبھی پھر بات کریں گے. تو یہ تیسری بڑی بات ہے جو ہمیں کرنی ہے، تاکہ وہی شخصیت پرستی اور تقدس کے جو ہے وہ سائے جو منڈلا رہے ہیں ان کو چھاٹا جائے. اس کے چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام کا جو سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام ہے اس کا ایک پریکٹیکل ماڈل جو پریکٹیکلی اپلیکیبل ماڈل ہے اس کو پیش کرنے کی ہمیں جو ہے وہ پوری طرح کاوش کرنی ہے. اور نمبر 5 اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہے کہ جو منہج انقلاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راستہ دکھایا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اس کو مزید گہرائی میں اس کو سمجھنا ہے، اس کے مختلف جو ہے ایسپیکٹس ہیں، اس کے کمپوننٹس ہیں، ان کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق ایک افیکٹو، ایک مؤثر پولیٹیکل تحریک جو ہے وہ برپا کر کے دکھانی ہے. کیونکہ اس حوالے سے جو ہے جو پیش رفت ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ ہے جو 5 جو ہے ایسپیکٹس جو میں نے آپ پہ ہم رکھے کہ یہ وہ ڈائریکشنز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہوگا اگر صحیح معنی میں ہم ڈاکٹر اسرار احمد اللہ سے محبت کرتے ہیں یا ان کی فکر کے فالوورز ہیں. ٹھیک، ہمارے ساتھ جو آن لائن ویورز ہیں ہمارے، ان کے کویشچنز کی طرف چلتے ہیں. پہلا کویشچن عامر انور صاحب کی طرف سے ہے اور وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مدثر بھائی، دور حاضر میں شخصیت پرستی سے کیا مراد ہے؟ دور حاضر میں شخصیت پرستی سے کیا مراد ہے، جبکہ احیائی فکر بھی تو شخصیات سے وابستہ ہے، ذرا فرق واضح کر دیں. جی اچھا کویشچن آپ نے پوچھا. یہ میں ایک براڈر کانٹیکسٹ میں، ایک سویلائزیشنل کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ جب بھی کسی بھی تہذیب کے اندر جو سوچ کا یا فکر کی جو بنیاد ہے وہ انٹلیکٹ نہیں رہتی ہے، جس کے بارے میں نا قرآن مجید میں کہا، وہی جو میں نے اشارہ کیا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. بے شک ان چیزوں کے پیچھے نہ لگو جن کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے. سماعت ہے، بصارت ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو جب کوئی بھی تہذیب ہو، کوئی بھی قوم ہو، اس کی جو انٹلیکچوئل پروسیس ہے اس کی بنیاد انٹلیکٹ پہ نہ ہو تو پھر کس پہ بنتی ہے؟ پھر روایات پہ بنتی ہے. اور جب روایات پہ آپ کی ذریعہ بات ہے ریلائنس ہو جائے، آپ کا سارے کا سارا سوچ کا جو پروسیس ہے وہ روایات پہ جو ہے سے منسلک ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ذریعہ بات ہے جب روایت بنیاد ہے تو پھر شخصیت کی امپورٹنس زیادہ ہو جائے گی. پھر نظریہ امپورٹنٹ نہیں رہے گا، شخصیت امپورٹنٹ رہ جائے گی. اس لیے ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے اس امت کے اندر کوئی بندہ اس طرح کا کلیم کر دے، اس کے پیچھے لوگ آنکھیں بند کر کے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر سطح پہ آپ دیکھیں کہ شخصیت پرستی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری انٹلیکچوئل بیسس ہے ہی نہیں. اور یہ جو سوچ ہمیں بتائی جاتی ہے وہ تو یہی ہے کہ انٹلیکٹ سے تو کچھ بھی اثر نہیں ہونے والا. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ جو یہ روحانی واردات ہیں، یہ جو ہمارا تعلق روحانی سطح پہ بزرگان دین سے ہے، اس توسط سے ہم جو ہے علم لدنی کے حامل ہیں. تو یعنی یہ ساری باتیں آپ کو اس سے پہلے دیگر تہذیبوں میں بھی نظر آتی. عیسائیت کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، تو جس کے بعد میں پھر اصلاح ہوئی، جس کی طرف اقبال نے کہا تھا نا کہ حرف غلط بن گئی عصمت پیر کنشت، اور ہوئی فکر کی کشتی نازک رواں. تو آئی ہوپ کہ یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ میں اس براڈر کانٹیکسٹ میں اس کی بات کر رہا تھا. باقی شخصیات کی امپورٹنس ضرور ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا، شخصیات جو ہیں ان کی جو کردار ہوتا ہے وہ ایک جان ڈال دیتا ہے ایک سوچ کے اندر. ان کی جو قربانیاں ہوتی ہیں اسی سے تو یہ فکر آگے بڑھتی. لیکن یہ ہے کہ ہم شخصیت پرستی کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رہنا چاہیے. جی آگے چلتے ہیں. اگلا کوشچن ہے مدثر رشید صاحب سے. میرا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انقلاب کے طریقہ کار پر جو کام ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا ہے وہ ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا. کیا آپ کو مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان کردہ منہج انقلاب نبوی میں کوئی مماثلت نظر نہیں آتی؟ جی اچھا کوشچن کیا. اس میں خالد صاحب نے بھی تھوڑی وضاحت کر دی تھی. اصل میں جب میں نے یہ بات کی تھی تو اس میں یہ اسپیکٹ جو ہے ہائی لائٹ نہیں ہوا تھا اس وقت. یہ تھا کہ شروع کے جو سٹیجز ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ منہج انقلاب نبوی میں اس کی پہلی 3 سٹیجیں یا 4 سٹیجیں آپ دیکھ لیں تو وہ ہے بیسیکلی، اس کو اگر آپ سم اپ کر لیں تو وہ جماعت سازی کی ایک جو ہے جماعت سازی کا فیز بنتا ہے. یعنی دعوت دینی ہے اپنے نظریے کی، ریولوشنری تھاٹ کی، پھر لوگ جو آ جائیں گے ان کو منظم کرنا ہے ایک جماعت کی شکل میں، اور پھر ان کی تربیت کرنی ہے، اور یہ کام کرتے رہنا ہے، اور اس میں اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھنا ہے. کفو ایدیکم، یہاں تک تو بات آپ کو مولانا مودودی کہاں بھی نظر آتی ہے. جماعت اسلامی جو تحریک اسلامی کا آئندہ علی عمل پڑھ لیں یا اس طرح کی دیگر جو کتابیں ہیں وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے. اس طریقے سے آپ اگر کیف ندعو الناس پڑھ لیں، محمد قطب کی، جو سید قطب کے بھائی تھے، جس کی اردو ٹرانسلیشن آپ کو مل جائے گی، دعوت کا منہج کیا ہو، تو اس میں بھی انہوں نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں. یعنی یہاں تک تو کسی حد تک جسے کہتے ہیں نا کہ شعور ہے، نظر آتا ہے. لیکن جو صحیح معنی میں ریولوشن ہوتی کیا ہے، یعنی ریولوشن جس میں آپ ٹکر لیتے ہیں رجیم کے ساتھ، وہ ٹکراؤ کا طریقہ کار کیا ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ طریقہ جو ہے تصادم کیا ہے، جس کی طرف خالد صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ جو سٹیج ہے، وہ جو آخری سٹیج،
اس کے حوالے سے جو ہے وہ نو ہاؤ نہ ہونے کے برابر ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے, اس کے بعد ٹکراؤ کیسے لینا ہے, آیا وہ گریلا جنگ ہوگی یا یہ کہ وہ ایک کس قسم کی وہ تحریک ہوگی. اس لیے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن کا معاملہ سامنے آیا تو وہ ان کی پھر یہ سوچ اس طرف بن گئی کہ ہمیں پھر اس طرف جانا چاہیے, اور زیادہ تر جو ہے تربیت کی طرف, تربیت معاشرے کی طرف انہوں نے فوکس کیا. اسی طریقے سے آپ محمد قطب کے ہاں بھی آپ کیفا ند الناس میں آپ دیکھیں تو وہ بھی تربیت کی طرف بات کرتے ہیں, تربیت معاشرے کی تربیت کی بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو بات ہے کہ ریولوشن ہوتی کیا ہے, یعنی یہ پورا نالج ہے, ایک سورس آف نالج ہے, فیلڈ آف نالج ہے. اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ میں اس پہ بہت کام ہوا ہے, تقریباً 6 جنریشن ہو چکی ہیں اسکالرس کی, اور لاکھوں پی ایچ ڈیز موجود ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ویسٹ کی جو بنیاد ہے نا, اس پہ جو برتھ ہے وہ بیسیکلی ریولوشن سے ہی ہوئی ہے. جتنی بڑی بڑی آپ کو نیشنز آج نظر آتی ہیں ان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو وہ اس کو انہی انقلابات نے جنم دیا. تو اس کو آپ جو ہے نا اس ایسپیکٹ سے دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب کی نگاہ اس پروسیس پہ, اس ریولوشن کے یہ جو نالج ہے اس پہ تھی. اسی طریقے سے پھر جو آخری جو مرحلہ ہے ٹکراؤ کیسے ہوگا, آیا وہ گریلا جنگ ہوگی یا یہ کسی اور طریقے سے ہم کام کریں گے, تو جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ سول مزاحمت از دا وے فارورڈ. یہ وہ ایسپیکٹس ہیں جو آپ کو کہیں نہیں ملتے. میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو انڈو پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں, جو میرا مطالعہ ہے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی طریقے موجود ہیں, کہیں پہ بھی آپ کو یہ تھاٹ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ملتی کہ ایک کمپلیٹ پکچر جو ہے وہ ریولوشنری میتھڈولوجی کی آپ کے سامنے آ جائے. تو ہوپ فلی یہ بات کلیئر ہوگی. اچھا, اسی کے ساتھ کوشچن کو انہوں نے اٹیچ کر دیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے انقلاب کے طریقہ کار کے حوالے سے, اگر اس میں ڈاکٹر صاحب سے زیادہ کلیئر کوئی نہیں تھا تو انقلاب کے طریقہ کار کے بارے میں ڈاکٹر صاحب خود اپنی تحریک میں ناکام کیوں رہے؟ یہ کوشچن ہے, اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ دیکھیں یہ سوال بہرحال ٹھیک ہے, حقیقت تو یہی ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال شخصیات جو ہوتی ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ایک ہی ایسی شخصیت تھی نا کہ جو ایک ہی لائف سپین میں اس نے نظریہ بھی پیش کیا اور انقلاب برپا کر کے بھی دکھا دیا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. اب تو یہ معاملہ جو ہے رفتہ رفتہ ہی ہوگا, ٹھیک ہے. تو علامہ اقبال نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پہلے کر مجھ کو زندگی جاوداں آتا, پھر ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا. تو بات یہ ہے کہ لائف سپین کم تھا ڈاکٹر صاحب کا. ڈاکٹر صاحب کی جو کنٹریبیوشن جو انہوں نے کی ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ ہے. ہاں, اس حوالے سے وہ آگے پیش رفت نہیں کر سکے. اس کی بہت سے, یعنی اس کا انالیسس کے لیے تو ایک سیپریٹ پروگرام انشاءاللہ کریں گے کبھی کہ یہ کیا وجوہات تھیں کہ ڈاکٹر صاحب آگے پیش رفت نہیں کر سکے. لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک پاتھ دے گئے ہیں. اب اس امت مسلمہ میں کوئی بھی اس پاتھ کو صحیح طرح سمجھ لے تو اس کے لیے ایک بڑا زبردست جو ہے وہ وے فارورڈ موجود ہے. یہ بھی کچھ کم کنٹریبیوشن نہیں ہے. تو وہ جو اقبال نے پھر وہی کہا تھا نا کہ اگر مجھے تو نے زندگی جاوداں عطا نہیں کی تو پھر کانٹا وہ دیکھ جس کی کھٹک لازوال ہو, وہ درد جس کی جو ہے نا کسک لازوال ہو. تو وہی بات ہے کہ وہ کانٹا جو تھا وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا ورثہ ہے کہ وہ جو پیشن تھا اس کام کے لیے, یہ عشق جو ہے نا وہ کبھی مرتا نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ, عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام. تو ان کا عشق ہمارے ساتھ رہے گا. علامہ اقبال کا بھی عشق تھا اسی مقصد کے لیے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. تو یہ عشق بھی ہے, پھر ان کا جو لائے عمل جو انہوں نے دیا ہے وہ بھی ہے. تو یہ بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. آگے ظاہری بات ہے ایک شخصیت سے ہی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ وہ اپنی ہی لائف سپین میں ایک نظریے کو پیش کرے اور اس پہ تبدیلی بھی لا کے دکھا دے. تو یہ اس کو مد نظر رکھنا چاہیے, اسی کانٹیکسٹ میں شخصیت کی عظمت کو پرکھنا چاہیے, کسی بھی شخصیت. ٹھیک. اچھا, سوال یہ ہے کہ آپ فکر اسلامی کی اصلاح کی ذرا وضاحت کر دیں. نیز آپ نے, چلیں پہلے یہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں, پھر اسی میں ایک دوسرا کوشچن بھی. اس پہ تو خیر جو شروع میں میں نے آغاز کیا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ فکر اسلامی جو ہے اس کا زوال جو ہے اس میں 3 بڑے ایسپیکٹس جو تھے. یعنی ایک تو ہے نا امت مسلمہ کا زوال, اس کا تو عروج و زوال کا جو آپ اگر تاریخ کو دیکھیں گے اسلامی کی اصطلاح کی ذرا وضاحت کر دیں. سوال یہ. جی اسی طرف میں آ رہا ہوں. تو فکر اسلامی جو تھی, جو ٹرو فکر تھی اسلام کی, اس پہ 3 بڑے میں نے بتایا تھا نا کہ اثرات پڑے. ایک تو دور ملوکیت جب اس کا آغاز ہوا تو آغاز میں ریولوشنری اسپرٹ جو جس کو میں نے کہا تھا کسی بھی تہذیب کی اسٹرینتھ کے لیے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے, وہ جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہو گئی. اور رفتہ رفتہ جب ملوکیت جو ہے وہ اس کی پنجے جو ہے نا وہ گہرے اترتے گئے اس امت کے بدن میں, تو یہ جو ہے یہ ختم ہو گیا معاملہ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا معاملہ جو خلافت بنو عباس کے بعد جو دوسری پرویژن آئی وہ جو یہ صوفی تھاٹ کی وجہ سے آئی.
یہ جو ہے باطنیہ کی جو تحریک تھی اور اس کے تحت پھر جو صوفی تھاٹ سامنے آئی، اس کے تحت کیا ہوا کہ جو انٹلیکچوئل بیسس تھی ہماری فکر کی وہ ناپید ہوتی چلی گئی۔ اور پھر تیسری جو تھی وہ میں نے بتایا کہ 20ویں صدی میں جب خلافت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا تو سیکولرزم یعنی جو ہے دین اور جو ہے مذہب اور نظام میں ایک فرق واقع ہو گیا۔ دین جو ہے اب اس کا مطلب صرف جو ہے ناقائد عبادات اور رسومات بن کر رہ گئیں، اور اس میں وہ جو پولیٹیکل اکنامک سوشل ایسپیکٹ تھا وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تو یہ تین ایسپیکٹ سے جو دھبے پڑ چکے تھے اسلامی فکر کے اوپر، اس کی اصلاح کی ضرورت تھی، اور جس کا ایک ہم نے انالیسس آج کیا ہے۔ تو ہوپ فلی اس کانٹیکسٹ کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو وہ جو فکر اسلامی کی تجدید ہے وہ اس کا جو ہے معنی سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، اس کا دوسرا پارٹ یہ کہ آپ نے غیر حاضر زمینداری کے ضمن میں ڈاکٹر صاحب کی کنٹریبیوشن کا حوالہ دیا ہے، اس کنٹریبیوشن کی بھی وضاحت کر دیں۔ خیر اس پہ خیر تفصیل تو ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس میں جائیں، پر ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف تھا کہ جو زمین جو ہے نا اس کا وہ یہ سود ہے ایک طرح سے، یعنی مولانا ادوی نے تو اس کو الاؤ کر دیا تھا کہ غیر حاضر زمینداری، آپ پتہ ہے کہ اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس زمین ہے آپ کاشت کریں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس اتنے بڑے واسٹ پیسز آف لینڈز ہیں اور اس کے اوپر آپ دوسروں کو جو ہے وہ کام کرواتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو ایک طرح سے آپ غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر زمین جو ہے وہ کچھ اس کا ٹائم پیریڈ ہے، اگر اس کے مطابق اس ٹائم پیریڈ میں آپ کاشت نہیں کرتے تو اسٹیٹ لے لے گی، وہ پھر کسی اور کو دے گی جو اس کو استعمال کرے گا۔ تو یہ تھا کہ غیر حاضر یعنی وہ موجود نہ بھی ہو اور پھر بھی جو ہے وہ اس کا فائدہ اس کو ملے۔ اس ایسپیکٹ پہ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ واضح کیا تھا کہ یہ زمین کا سود ہے، لیکن مولانا الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں تھوڑی سی اس میں ریلیکسیشن ملتی ہے کیونکہ اس کی بھی بنیادیں موجود ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی بنیادیں نہیں ہیں، لیکن اس کو اگر خالص آئیڈیالوجی کی سطح پہ دیکھا جائے اور اس کی جو مضر اثرات ہیں اس ایسپیکٹ سے دیکھا جائے تو یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے اس پہ جو ہے اس کی تجدید کی۔ علامہ اقبال بھی بہرحال ایسی قائل تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پہ ایک اصل میں بحث ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس میں ہمارے یہاں علمی حلقوں میں کافی بحث مباحثہ ہے، اس پہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اس پہ ڈفرینس آف اوپینین کیا ہے اور آخر صحیح موقف جو ہے اس کی جو نصوص ہیں وہ کیا ہیں۔ تو یہ بہرحال یہ ہے، اس کا تھوڑا سا میں نے سمری آپ کو دے دی۔ آخری کویشچن لے رہے ہیں ہم فیصل رحمان صاحب کا۔ جدید دور میں اسلامی نظام شخصی آزادیوں کے لحاظ سے لبرلزم سے قریب تر ہونا چاہیے یا آتھوریٹیرینزم سے قریب ہونا چاہیے جس میں شخصی آزادیاں کچل دی جاتی ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام کا جو اصل تھاٹ ہے اسلام کی، اگر اس کو آپ دیکھیں خلافت راشدہ کے جو 30 سال تھے اس میں ہی آپ کو یہ واضح نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ اسلام کے جو پرنسپلز ہیں وہ اس میں اتھارٹیرینزم نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے پہلا خطبہ دیا اور اس میں کہا کہ اگر میں صحیح چلوں تو میرا ساتھ دو، میں اگر غلط راستے پہ چلتا ہوں تو میرا ہاتھ پکڑ لو، میرا ہاتھ جو ہے مجھے آگے نہ بڑھنے دو۔ عمر خطاب نے اپنا پہلا خطبہ دیا تو یہی ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس طرح میرے تمہارے اوپر رائٹس ہیں، تمہارے میرے اوپر رائٹس ہیں، مجھ سے اپنے رائٹس چھینو، ٹھیک ہے، لو اور مجھے تنبیہ کرو۔ یہی عمر بن خطاب ہے جنہوں نے پوچھا رعایا سے کہ بھئی اگر میں صحیح قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ کروں تم کیا کرو گے؟ تو ایک بدو صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم پھر اس تلوار سے آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ انہوں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا۔ تو معلوم ہوا کہ جو پرنسپلز ہیں آج کل جو ماڈرن اسٹیٹ کے، کہ جس میں سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے کہ جو حکمران ہے، جو بھی مسلمانوں کا جو حاکم ہوگا وہ جواب دہ ہوگا عوام کے سامنے، تو اس کا پرنسپل آپ کو مل جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سپریشن آف پاورز کا جو اصول ہے وہ بھی آپ کو خلافت راشدہ میں اس کی بنیادیں مل جاتی ہیں۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے ایک عام فریق کی حیثیت سے جو قاضی شریح کی عدالت میں جو ہے پیش ہوئے وہ، اور ایک یہودی کے خلاف مقدمہ تھا اور اس میں ایک عام فریق کی حیثیت سے پیش ہوئے، اور ان کا جو بتایا جاتا ہے تاریخ میں جو واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب وہ داخل ہوئے عدالت کے اندر تو وہ قاضی جو تھے وہ کھڑے ہوئے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں میرے لیے، ٹھیک۔ تو معلوم ہوا کہ یعنی وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جوڈیشری جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے سپریشن آف پاورز جو ہے خاص طور پہ جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے پاور کو، وہ اصول بھی ہمیں خلافت راشدہ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مسلمانوں کا جو حکمران ہوگا وہ مسلمانوں کی مرضی سے چنا جائے گا، اور اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو ہے جو عمارت اسٹیبلش ہوئی ہے، خلافت اسٹیبلش ہوئی ہے، تو اس کے لیے عبد الرحمن بن عوف نے باقاعدہ جو اہل حل و عقد تھے ان کو جا کے ان سے پوچھا کہ ہم یہ ہمارا فیصلہ ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔
تو یعنی ہم یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو بالکل اس کا ایک بیلنس ہے. یعنی اسلام تو ذری بات ہے دین فطرت ایک جو ہے نا عدل، ہر جگہ پہ آپ کو اس میں ایک عدل نظر آتا ہے. تو اس میں بھی آپ نے جو سوال کیا، ایک طرف لبرلزم ہے، پیور لبرلزم، ایک طرف اتھارٹیرنزم ہے، اس کے ایک بیچ میں ایک بیلنس ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ مسلمانوں کا جو حاکم ہے اس کے پاس ذری بات لبرٹیز بھی ہیں، وہ فیصلے بھی لے سکتا ہے لیکن وہ جواب دہ بھی ہے. تو ایک بیلنس نظام ہے جو ہے اسلام کا. اس کے اندر ذری بات ہے کہ دونوں ایسپیکٹس جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہیں جس طریقے سے آج دنیا میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی آسان طریقے سے جو اچھی باتیں ہیں ان سب نظاموں کی آپ کو اسلام کے اندر نظر آتی ہیں، لیکن اس کی اسپرٹ بہرحال یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. بہت شکریہ مدثر رشید صاحب، ہمارے ساتھ آج آن لائن انہوں نے ہمیں جوائن کیا. نوا اسٹوڈیوز قطر سے لائیو ہمارے ساتھ تھے. اور ناظرین، ڈاکٹر شاہ احمد صاحب کی جو خدمات ہیں اس کے اوپر یہ بڑا ڈیٹیلڈ ہم نے کوشش کی ہے پروگرام آپ کے سامنے رکھنے کی. اور ہم سب کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. نوا اسٹوڈیوز کا پیج فیس بک پہ لائک کیجیے گا، اور یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارا لنک ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. اس کے اوپر بھی ہماری ویڈیوز کو اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے گا. اور انشاءاللہ آپ کو پھر ہم مزید پروگرامز کے ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنے ان چینلز کے اوپر اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.